जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप? हमने अपने चैनल इल्मिस्तान विद मुनीर की दूसरी एपिसोड में आपको बताया था कि बादशाह गिलगामेश की कहानी जहां खत्म होगी, वहीं से इंसान की कहानी यानी हमारी कहानी का आगाज होगा। आज की इस एपिसोड का आगाज हम इंसानियत को दरपेश चंद बुनियादी सवालात जिन्होंने सदियों से हमारे शऊर को झंझोड़ कर रखा हुआ है से कर रहे हैं। मसलन, क्या इस वसी और इस कायनात में हम अकेले हैं? क्या कायनात में कहीं और भी हमसे ज्यादा समझदार और कदीम तहजीब मौजूद है? क्या कभी हम उनसे राब्ता कर पाएंगे? क्या कभी हम ये जान सकेंगे कि वहां जिंदगी की नोयत क्या है? आइए आपको एक तमसीली मंजर दिखाते हैं। नाजरीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि साल 4025 में किसी प्लेनेट पी पर एक अजीबुल खलकत और मुतजस्सस एलियन अपने टेलीस्कोप नुमा आले के जरिए हमारी छोटी नीली और गोल सी जमीन को फोकस किए हुआ है। वो देखता है कि पीआईए का एक त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर की प्रवास के लिए तैयार है। उसकी निगाह अरब के रेगिस्तानों में तामीर किए गए ऊंचे और दिलकश बुर्ज खलीफा पर भी मुंजमद होती है। उसे चीन और जापान की हाई स्पीड ट्रेन्स पटरियों पर दौड़ती नजर आती हैं। उसकी निगाह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पेचो खम पर भी ठहरती है। अमेज़न के घने और सब्ज जंगलात उसे झूमते और सांस लेते महसूस होते हैं। जमीन के मदार में घूमते कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की चमक उसकी आंखों को चुंधिया देती है और वो देखता है कि स्पेस एक्स के लॉन्चिंग पैड से एक रॉकेट आसमान की तरफ बुलंद हो रहा है। उसका जहन मिस्र के अहरामात को देखकर मसहूर हो जाता है। वो हैरत से नोट करता है कि वायेजर प्रॉब कितनी दूर निकल चुका है। वो जानता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसकी कैलकुलेशंस उसे बताती हैं कि उसका प्लेनेट पी जमीन से 2000 लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़ है। ये एलियन सोचता है कि जमीन की सिविलाइजेशन ने 2000 सालों में खुद को किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन में तब्दील कर लिया है या फिर प्लेनेट आर की तरह खुद अपनी तबाही का सामान बनाकर मादूम हो चुकी है। और ये सवाल उसे माजी, हाल और मुस्तकबिल के आईने में झांकने पर मजबूर करता है। उनके पास इंसानी तहजीब की तरक्की को जांचने के लिए कई पैमाने हैं। उन्हीं में से एक मिलता जुलता पैमाना सन 1964 में सोवियत रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कर्दशेव ने पेश किया। कर्दशेव के मुताबिक किसी भी तहजीब की तरक्की उसकी तवानाई के इस्तेमाल और उस पर काबू पाने की सलाहियत में छुपी होती है। जितनी ज्यादा तवानाई कोई तहजीब महफूज, मौसर और समझदार तरीके से इस्तेमाल करेगी, वो उतनी ही तरक्की याफ्ता समझी जाएगी। इस पैमाने के मुताबिक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो तहजीब होगी जो अपने सियारे के तमाम एनर्जी रिसोर्सेज मसलन हवा, पानी, सूरज से आने वाली तवानाई, एटमी ईंधन, समंदरी मौजों और फॉसिल फ्यूल सबको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर चुकी होगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 16 से लेके 10 रेज़ टू पावर 17 वॉट्स तक तवानाई का कंट्रोल होगा। यानी मौजूदा इंसानी इस्तेदाद 20 टेरावाट से सैकड़ों गुना ज्यादा। माहिर तबीयत मिशियो काको के मुताबिक आने वाले 100 से 200 सालों में इंसान पूरी तरह टाइप 1 तहजीब बन सकता है। आइडियली टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास इतनी तवानाई और टेक्नोलॉजी होती है कि वो मौसम और माहौलियाती निज़ाम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके। बड़े पैमाने पर कुदरती आफात मसलन सैलाब और तूफान वगैरह के असरात को कम कर सके। ज़मीन की तरफ बढ़ते हुए ख़तरनाक एस्टेरॉइड्स का बर वक्त सुराग लगाकर उनका रुख मोड़ सके और पूरे प्लेनेट को कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और पावर नेटवर्क्स के जरिए चला सके।
اس پیمانے پر ٹائپ 2 سیویلائزیشن اس تہذیب کو کہا جائے گا جو اپنے پورے سولر سسٹم کے انرجی ریسورسز پر اختیار حاصل کر چکی ہوگی۔ ایسی تہذیب اپنے مرکزی ستارے یعنی سورج کی ہر کرن کے ایکویولنٹ پاور آؤٹ پٹ سٹور، کولیکٹ اور استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹائپ 2 سیویلائزیشن کی کل کنٹرولڈ پاور تقریباً 10⁻26 واٹس کے برابر ہوگی، جو موجودہ انسانی توانائی کے استعمال سے تقریباً 10 بلین گنا زیادہ ہے۔ ایسی تہذیب اپنے ستارے کے گرد ڈائفان سفیر یا ڈائفان سوارم جیسے میگا سٹرکچر جو لاکھوں کروڑوں سولر کولیکٹرز پر مشتمل ہوں گے کی مدد سے ستارے سے نکلنے والی تمام روشنی کو اپنی جانب موڑ کر توانائی میں تبدیل کر رہی ہوگی۔ سوچئے، اگر کوئی دیو ہیکل ایسٹیرائڈ ایسی تہذیب کے نظام شمسی کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو وہ اس کا مدار تبدیل کر سکتی ہے، اسے توڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ مکمل طور پر ویپورائز بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی سپر نووا ایسی تہذیب کی سمت دھماکہ کرنے والا ہو تو اس قدر توانائی سے وہ پورے سولر سسٹم کو ایک نئے مدار میں منتقل کر کے زندگی کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ ایسی تہذیب انتہائی پیچیدہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس انجام دے سکے گی۔ وہ ستاروں کی ساخت، گریویٹیشنل ویوز اور حتیٰ کہ اسپیس ٹائم فیبرک کی انجینئرنگ جیسے موضوعات پر پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس کر سکیں، جن کا آج ہم صرف تھیوریٹیکل ماڈل ہی بنا سکیں۔ میشیو کاکو کے مطابق آنے والے 2000 سے لے کے 5000 سالوں میں انسان پوری طرح ٹائپ 2 تہذیب بن سکتا ہے۔ کاردشف اسکیل کے اسی سفر میں ٹائپ 3 سیویلائزیشن ایک ایسی تہذیب کو کہا جائے گا جو اپنی پوری گلیکسی کی توانائی جو کہ تقریباً 10⁻36 واٹس کے برابر ہوتی ہے پر قابو پا چکی ہو۔ وہ اپنی گلیکسی میں موجود ہر ستارے کے گرد ڈائفان سفیر تعمیر کر چکی ہوگی اور وہ بلیک ہول سے توانائی نکالنے کی تکنیک بھی جان چکی ہوگی۔ یہ تہذیب سٹیبل وارم ہولز بنا چکی ہوگی، یعنی ایسے راستے جو روشنی سے بھی تیز رفتار سفر ممکن بناتے ہیں۔ ان کے انجینئر گلیکسی کے ٹمپریچر کو بیلنس رکھنے کے لیے گلیکسیز کے درمیان موجود کاسمک ڈسٹ کو ہیٹ سنک کے طور پر استعمال کرنے کی قابلیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں توانائی، علم اور فہم ایک ہو جاتا ہے۔ ٹائپ 3 تہذیب تک کا سفر یعنی وہ منزل جہاں انسان پوری گلیکسی کی توانائی کو اپنی ضرورت کے مطابق موڑ سکے، سٹور کر سکے، استعمال کر سکے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سالوں پر پھیلا ہوا ایک خواب ہے۔ سائنسی اندازوں کے مطابق اگر انسانیت ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے تمام امتحانات سرخرو ہو کر عبور کر لے تو بھی ہمیں 1 لاکھ سے 10 لاکھ سال درکار ہوں گے کہ ہم انٹرسٹیلر سپیس میں رینگنے کی بجائے اڑنے لگیں، ستاروں کے گرد میگا سٹرکچرز تعمیر کر سکیں اور ملکی وے کے تمام کناروں تک اپنی پہنچ بنا سکیں۔ ٹائپ 3 تک کا سفر صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، یہ نسلوں کی صبر آزما حکمت، اتحاد، بقا اور تسلسل کی آزمائش ہوگا۔ کارل سیگان نے اپنے فارمولے کی بنیاد پر یہ حساب لگایا کہ آج کی انسانی تہذیب ابھی 0.73 ٹائپ ہے، یعنی ابھی ہم ٹائپ 1 تہذیب بھی نہیں بن پائے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی ٹائپ 3 سیویلائزیشن ہمیں دیکھ رہی ہو تو ان کے نزدیک ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ شاید زندگی کی ایک ابتدائی نرسری، ایسے معصوم جاندار جنہیں وہ صرف اس لیے آئسولیٹڈ اور انٹچڈ رکھتے ہوں گے کہ زندگی کی ڈائیورسٹی برقرار ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نایاب جانوروں کو جو کہ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں نیچرل پارکس میں محفوظ رکھتے ہیں۔ کاردشف اسکیل کے اسی تسلسل میں بعض ماہرین ٹائپ 4، 5، 6 حتیٰ کہ ٹائپ 7 سیویلائزیشنز کا کانسیپٹ بھی پیش کرتے ہیں جو پوری یونیورس حتیٰ کہ ملٹی ورسز کی
توانائی کو کنٹرول کرنے اور قوانین فطرت کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی، مگر یہ تہذیبیں محض تصوراتی ہیں۔ موجودہ سائنس، ٹیکنالوجی اور معلوم قوانین فطرت کی روشنی میں وہاں تک پہنچنا انتہائی امپلازیبل دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ میں ان ٹائپس کی تفصیلات میں نہیں جا رہے، بلکہ اپنی توجہ ٹائپ 1، 2 اور 3 سیولائزیشن پر مرکوز رکھیں گے۔ جی تو ناظرین، اگر کہیں کوئی ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 سیولائزیشن موجود ہے تو ہم اسے براہ راست نہیں بلکہ اس کے ٹیکنو سگنیچر سے پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر ٹائپ 2 سیولائزیشن اپنی ستارے کے گرد ڈائفون سفیر یا ڈائفون سوارم جیسے میگا سٹرکچر بنا چکی ہوگی، جس سے وہ سٹار ویزیبل لائٹ میں مدھم مگر انفرا ریڈ ویو لینس کے اوپر غیر معمولی حد تک روشن دکھائی دے گا۔ تھرموڈائنمکس کا دوسرا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ توانائی کو کبھی بھی 100% ایفیشنٹ طریقے سے ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ توانائی ہیٹ کی فارم میں ویسٹ ہوتی ہے، اور یہی ہیٹ کائنات کی انٹروپی بڑھاتی ہے۔ کیونکہ ٹائپ 2 سیولائزیشن بہت زیادہ توانائی حرارت کی صورت میں ویسٹ اور امٹ کر رہی ہوگی، اسی طرح ٹائپ 3 سیولائزیشن جو پوری گلیکسی کی توانائی کو استعمال کرنے کی قابلیت رکھتی ہوگی، ایک ایسی گلیکسی کے طور پر نظر آ سکتی ہے جس کے بڑے حصے قدرتی اور عام گلیکسیز کے مقابلے میں ویئرڈ اور ڈیفرنٹ انرجی پیٹرن اور غیر معمولی انفراریڈ ریڈیشن یا ستاروں کی آرگنائزڈ برتھ اور ڈیتھ جیسے مناظر دکھاتی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور لیزرز یا مصنوعی اسپیکٹرل سگنلز بھی اس کی موجودگی کا اشارہ ہو سکتے ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات میں اربوں ستارے ہیں اور ان کے گرد گھومنے والے سیاروں کی تعداد کھربوں میں ہے، تو ہمیں آج تک کوئی دوسری تہذیب نظر کیوں نہیں آئی؟ یہی وہ سوال تھا جو سائنسدان انریکو فرمی نے کچھ یوں پوچھا، ویئر از ایوری باڈی؟ اور یہی بات میں فرمی پیراڈاکس کہلایا۔ اس کے جواب میں گریٹ فلٹر کا کانسیپٹ پیش کیا گیا۔ گریٹ فلٹر کا تصور اس خاموشی کو سمجھانے کی کوشش ہے کہ ہمیں آج تک کوئی واضح ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 تہذیب نظر کیوں نہیں آئی۔ خیال یہ ہے کہ کسی بھی تہذیب کے ارتقاء میں ایک یا کئی ایسے انتہائی مشکل مرحلے ہوتے ہیں جنہیں عبور کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ زیادہ تر ممکنہ تہذیبیں اسی فلٹر پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، معدوم ہو جاتی ہیں یا فنا ہو جاتی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اس لیے نہ وہ اپنی ستارے کے گرد ڈائفون سفیر بنا پاتی ہیں اور نہ ہی پوری کی پوری گلیکسی کی توانائی کو کنٹرول کر کے ہمارے لیے کوئی واضح ٹیکنو سگنیچر چھوڑتی ہیں۔ نتیجتاً آسمان خاموش دکھائی دیتا ہے، گویا کائنات آباد ہو کر بھی ہمارے مشاہدے میں غیر آباد اور سنسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گریٹ فلٹر کہاں ہے، ماضی میں یا مستقبل میں؟ اگر یہ گریٹ فلٹر ماضی میں تھا اور ہم اسے عبور کر چکے ہیں، تو ممکنہ طور پر یہ وہ مرحلہ ہو سکتا ہے جب پہلی بار بے جان مادہ زندہ سیل میں تبدیل ہوا، یا پھر یہ وہ مرحلہ ہو سکتا ہے جب ملٹی سیلولر لائف ذہین مخلوق میں تبدیل ہوئی جو سائنس، ٹیکنالوجی اور زبان تک رسائی حاصل کر سکے۔ ان میں سے ہر ایونٹ بہت ریئر ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ان میں سے گزر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے مشکل دروازہ ہماری تہذیب آلریڈی کراس کر چکی ہے، جو کہ اس کائنات میں کسی اور جگہ کوئی اور تہذیب نہیں کر پائی، جس کے باعث کائنات ہمیں خاموش دکھائی دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر گریٹ فلٹر مستقبل میں ہمارا منتظر ہے تو صورتحال کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایسی صورت میں گریٹ فلٹر وہ مرحلہ ہو سکتا ہے جب ایک تہذیب نیوکلیئر ہتھیاروں، بے قابو مصنوعی ذہانت، مہلک بائیوٹیک یا شدید ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے معدوم ہو جائے اور خود کو اپنے ہی ہاتھوں سے مٹا ڈالے۔
اس سے پہلے کہ وہ کاردشف اسکیل کے اوپر ٹائپ 1, ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 سیولائزیشن بن پائے. یعنی بہت سی تہذیبیں شاید ہماری موجودہ سطح تک تو پہنچتی ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے وہ خود کو ختم کر بیٹھتی ہیں. اور اگر ایسا ہے تو ہماری اگلی چند صدیاں یہ فیصلہ کریں گی کہ ہم اس فلٹر سے سلامت نکل کر واقعی ہی ستاروں تک پہنچنے والی تہذیب بنتے ہیں یا اس یونیورسل سائلنس میں ایک اور غمنام داستان کا اضافہ کرتے ہیں. تو علمی سان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، آپ کے خیال میں وہ گریٹ فلٹر کہاں ہے؟ کیا ہم اسے پہلے ہی عبور کر چکے ہیں یا وہ مستقبل میں ہمارا منتظر ہے؟ اس کے علاوہ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کسی بھی تہذیب کی ترقی کو صرف توانائی کے استعمال اور اس پر کنٹرول سے ناپا جائے تو کیا یہ اپروچ صحیح اور مکمل ہے یا اس میں کوئی فلا ہے؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تو ناظرین، آئیے اب آپ کو پلانٹ پی پر واپس لیے چلتے ہیں. پلانٹ پی کی تہذیب کے مطابق اگر انسانی تہذیب کسی بھی وجہ سے معدوم نہیں ہوئی تو اگلے 2000 سالوں میں وہ اپنے ستارے کی ساری توانائی کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو چکی ہوگی. یعنی کہ وہ ہمیں ٹائپ 2 سیولائزیشن کے دہانے پر کھڑا محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہماری تہذیب کی ایڈوانسمنٹ کی اسیسمنٹ اور بھی بہت سارے پیمانوں پر کریں گے اور انہی میں سے ملتا جلتا ایک پیمانہ ہم آپ کو اپنی اگلی قسط کے اندر تفصیل سے بتائیں گے. انتظار کیجیے.